जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू द 21st डे ऑफ द तफसीर कुरान कोर्स। आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है। हमने तकरीबन 22 पारों से कुछ ज़्यादा कवर कर लिया है। इंशाल्लाह बस ये 7-8 पारे अब रह गए हैं, 7.5 पारे रह गए हैं। जो लोगों ने शुरू से जो है इसको ज्वाइन किए रखा है, अल्लाह ताला उनकी जो काविश है उसे कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज जो है हमने जो सूरह साफ़ात से शुरू करना था, कल सूरह यासीन तक ख़त्म कर लिया था हमने। सूरह साफ़ात जो है ये भी मक्की सूरत है और इसका जो ज़माना नज़ूल है वही तीसरा दौर बनता है। 5 से 6 नबी आप समझ लें कि ये ज़माना है जिसमें यह सूरत नाज़िल हुई। कुफ़ार की मुखालफत शिद्दत अख्तियार कर गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम बहुत मुश्किल हालात से इस वक्त गुज़र रहे हैं और तौहीद आखिरत और रसालत पर जो है एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, जिसका फिर जवाब दिया गया है इस सूरत में। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, डराया भी गया है और समझाया भी गया है। आगाज़ जो है फरिश्तों की जो है ना कुछ सिफ़ात से होता है कि वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। सफ़े बांधने वाले जो फरिश्ते हैं उनकी कसम है, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, और डांटने वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो डांटते हैं ख़ासतौर पर जन्नात को भी और जो शरीर इंसान है उनको भी। फ़त्तालियात ज़िक्रा, और फिर ज़िक्र करते हैं अल्लाह की तिलावत करने वालों के साथ। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, ये सब इस पे गवाह हैं कि बेशक आपका इलाह सिर्फ एक ही इलाह है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, जो बैनहुमा, और जो कुछ भी ज़मीन आसमान में है उनका वो रब है। व रब्बुल मशारिक, और मशारिक का भी रब है। अच्छा, ये मशारिक का लफ्ज़ जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। यानी एक तो मशरिक़ हमारा है जिस जगह पे हम हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ मल्टीपल डायमेंशंस का जिक्र हो। यानी हो सकता है कि एक मशरिक़ हमारा है और एक जिन्नात का भी जो की दुनिया है जिस डायमेंशन में वो हैं उनका भी मशरिक़ हो, तो ये यानी ऐन मुमकिन है। ठीक है, सूरह साफ़ात में भी जिन्नात का भी जिक्र है, तो इसलिए शायद उनके मशरिक़ का भी जिक्र हो, वल्लाहु आलम। अच्छा, उसके बाद शुरू में आखिरत का इनकार करने वालों को जवाब दिया गया है और दोज़खियों और जन्नतियों के कुछ मुकालमे हैं बड़े इंटरेस्टिंग। तो शुरू में तो खैर उनको समझाया गया है, उसके बाद फिर जन्नत और दोज़ख के अंदर जो लोग हैं उनके आपस में एक मुकालमे हो रहे हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो जहन्नुम वाले हैं वो आपस में क्या मुकालमे कर रहे होंगे, वो पहले भी हम देख चुके हैं। जब सूरह इब्राहीम में हमने देखी थी कि ब्लेम गेम होगी, यानी पहला ग्रोह जो है वो दूसरे ग्रोह पे लानत करेगा कि अल्लाह ताला इनकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, इसलिए इनको दुगना अजाब दे। तो अल्लाह ताला जो है वो इनको भी दुगना अजाब देंगे और वो भी यही कहेंगे, भाई हमने तुम्हें अगर रास्ता दिखाया था तो तुम खुद चले थे, तो तुम्हारा कसूर है, हमारा कसूर नहीं। यही मामला यहाँ पे भी बताया गया है। और आपको पता ही है सूरह इब्राहीम में जो बात आई थी कि जब ब्लेम गेम होगी और उंगलियां उठेंगी, तो आखिर जो उंगलियां उठेंगी सारी की सारी वो कहाँ उठेंगी, वो इबलीस की तरफ उठेंगी। तो इबलीस भी यही कहेगा, भाई मैंने तो तुमसे जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, और मैंने तुम्हें जो बुलाया था तो ज़बरदस्ती तो मैंने नहीं की थी ना तुम्हारे ऊपर। तो यही यहाँ पे भी बात कहेंगे। फिर जन्नत वालों की कन्वर्सेशन है आपस में, कि जन्नत वाले आपस में बैठे होंगे और गपशप लगा रहे होंगे। तो एक जो है कहेगा, यार याद है तुम्हें कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था। कोई दोस्त होगा इसका जो काफिर था, तो जो दहरिया था, वो कहता था कि आखिरत वगैरह कोई नहीं होगी, और मतलब जो है हमें इस तरह की बातें वो किया करता था। तो जो उनका कोई अटेंडेंट होगा, जो भी फरिश्ता जो उनकी खिदमत पे मामूर होगा, वो कहेगा कि हजूर आप अगर चाहें तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ उससे। तो वो कहेगा अच्छा ये पॉसिबल है तो कराओ। वो फिर जनाब एक पोर्टल सा खुलेगा जन्नत में ही, और वो जहन्नुम में जलता हुआ दिखाई देगा। तो ये उससे कलाम करेगा कि तू जो कहता था कि आखिरत नहीं होगी, अब तुझे समझ आ गया है कि आखिरत है या नहीं है। और दूसरा है कि तू तो मुझे भी गुमराह करने वाला था, ये तो अल्लाह ने मुझ पर करम किया। तो इस तरीके से वो पोर्टल फिर जब क्लोज होगा तो ये इनमें से दोनों दो दो जो जन्नती आपस में बात कर रहे हैं, उनमें से एक कहेगा कि यार वैसे मज़े की बात नहीं है कि अब हमने हमेशा यहाँ पे रहना है, और हमारी अब जो है ना यहाँ से अब कोई छुट्टी नहीं है, यहाँ पे आराम से मज़े करेंगे और हमेशा अब जो है हमने यहाँ पे एंजॉय करना है। कितनी बड़ी बात है ये। यानी इस बात का जब एहसास उसे होगा तो बड़े खुश होंगे दोनों।
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ تم لوگ اسپیشلی جو ہم لوگ ہیں ابھی جن وہ بھی ابھی امتحان میں ہیں، کہ نہ ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی عظیم کامیابی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کے لیے پھر کوشش کرنی چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ یہ کیفیات بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جسٹ امیجن کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے، تو کیا عجیب سیٹسفیکٹری قسم کی فیلنگ ہوگی کہ یار ہم بچ گئے اور جنت میں پہنچ گئے اور اب ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ واقعی اللہ کرے کہ ہمیں وہ نصیب ہو اور ہم وہاں پہ جائیں، کیونکہ جو قرآن مجید نے جس طریقے سے کنڈیشنز بتائی ہیں وہ تو بہت ٹف ہیں۔ ایک احساس تو ایسے قرآن کو جب بندہ پڑھتا ہے، خاص طور پہ جب ہم نے پہلی دفعہ قرآن کو سمجھا تھا، تو یہ احساس ہوا تھا کہ ایک احساس تو لازمی ہوا تھا، اور جب بھی میں قرآن پڑھاتا رہا ہوں، جب بھی مجھے موقع ملا، تو یہ میں سب سے تاثر بھی پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ مجھے یہ لگا تھا کہ جنت جو ہے بڑی مشکل ہے، یعنی جب پہلی دفعہ مجھے قرآن سمجھ میں آیا تھا تو میں تھوڑا کنسرنڈ ہو گیا تھا کہ جنت کو تو ہم بڑا آسان سمجھتے تھے، یہاں تو اس کے لیے کافی کچھ جو ہے قربان کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں آپ کا تاثر کیا ہے، اگر تو یہ تاثر ہے تو اچھی بات ہے۔ بتائیے آپ کا ویسے تاثر کیا ہے ابھی تک؟ سر وہی آیت، وہ ہمیشہ لرزا دینے والی آیت ہے کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اور ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ صحیح بات، بالکل، یہ احساس ہو بھی جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ احساس ہی سے اصلاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ احساس اگر نہیں ہے تو پھر اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو یہاں پر جو مکالمے نقل کیے گئے ہیں، یہ بھی ایک عجیب سا احساس دلاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ مطلب اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں۔ یہ ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں ایفرٹ لگانی چاہیے۔ نتھنگ ایلس میٹرز، کچھ میٹر کرے گا اس دن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں ہمیں وہ نامہ اعمال پکڑا دے اور کامیابی کا ہمیں پروانہ مل جائے، تو اس سے زیادہ بڑی اور کیا چیز ہے؟ دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پہ ہماری ہمیشگی ڈیپینڈنٹ ہے، ایٹرنیٹی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ کرے کہ جی ہمیں وہ نصیب ہو۔ آگے چلتے ہیں، جو ذالک خیر نزلا، تو کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی کے طور پہ یا عام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے، اور اس کے خوشے جو ہیں وہ شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ تو یہ کوئی خاص جو درخت ہے جو کھانے کو ملے گا جہنمیوں کو، اور اس کا جو پھل ہوگا وہ اس طرح سے ہے، جب وہ کھائیں گے تو اس کے اندر تیل ہوگا گرم، اس کی وجہ سے ان کو مزید مزید پیاس لگے گی، پھر وہ گرم پانی پئیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کے سارا جو اندر کا سسٹم ہے وہ جل جائے گا، پھر وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بتایا یہاں پہ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کو پوچھتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو بتاؤ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی، جب ایک کسی دن وہ میلے پہ جا رہے تھے، تو جا رہے تھے ابراہیم بھی ساتھ جائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ستاروں کو دیکھ کر ایک طنزاً ان سے کہا یا موک کیا کہ بس مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ وہیں پہ رہ گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب چلے جاتے ہیں سب لوگ، تو یہ جاتے ہیں بت خانے میں، اور وہاں پہ وہ جو بت ہوتے ہیں ان سے کلام کرتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ تو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں خدا مانتے ہیں، تم تو بالکل یہاں پہ بالکل بے جان ہو اور خود بنائے گئے ہو۔ پھر ان کو توڑ دیا پکڑ کے انہوں نے۔ جب وہ لوگ واپس آئے، اور پھر وہ سارا ماجرا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے پھر بڑا ایک مکان سا بنایا ایک تاکہ اس میں جو ہے آگ کو بھر دیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں چلایا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہے جو وہاں سے ہوتی ہے، اور اس دوران پھر جو ہے وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ اس وقت تک ان کی اولاد نہیں تھی، تو پھر اللہ ان کو اولاد دیتے ہیں۔ اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے انہیں ایک نیک بچے کی بشارت دی۔ اب یہاں پہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا ہے، وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ
چلنے پھرنے کیا، بلکہ اب کافی حد تک ان کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے ہیں، تقریباً کہہ سکتے ہیں 11-12 ایج ہوگی ہے ان کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی سخت امتحان سے گزارا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی کا ذکر یہاں پہ ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ تو جب وہ جو ہے وہاں پر پہنچ گئے، یعنی جب وہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے ایک بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، ایک خاص عمر کو پہنچ گئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ وہ ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے مجھے خواب آ گیا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو خود اللہ کی طے کی ہوئی شریعت میں بھی ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، مطلب سب سے بڑا جرم اگر ہو سکتا ہے، کبھی ترین جرم ہو سکتا ہے۔ جی جی بالکل، احساس، اعتراف اور اصلاح، 3 الف جو ہیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اچھا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ترین جرم خود ہی قرار دیتے ہیں، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو۔ یعنی یہاں اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کتنی یعنی اس جو آزمائش کی سیورٹی کیا ہے، کہ ایک ایسا حکم جو ہے جو ریشنلی جسٹیفائیبل ہے، مورلی جسٹیفائیبل ہے، تو وہ تو کرنے میں انسان جو ہے آمادہ ہوتا ہے، لیکن ایسا جرم، ایک ایسا عمل جو کہ نہ مورلی جسٹیفائیبل ہے نہ ریشنلی جسٹیفائیبل ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ کمال یہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیسیکلی ایک بہت ہی اہم لیسن ہمیں سکھایا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ لیسن سکھا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر عقل استعمال نہیں کی جاتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، اس کو پلے باندھنا ہے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے تو عقل کی حیثیت ثانوی ہے، سیکنڈری ہے، عقل میں ہو سکتا ہے وہ آئے سمجھ یا نہ آئے۔ اس لیے اللہ کئی دفعہ احکامات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہی وہ پتہ کی بات ہے، جو سمجھ جائے گا اس کے لیے زندگی آسان ہے، اس کے لیے اسلام پہ چلنا آسان ہے، اور جس نے اس کو نہیں سمجھا، جس نے عقل کو فوقیت دی، تو پھر اس کا وہی حال ہوگا جو کس کا ہوا تھا؟ ابلیس کا ہوا تھا۔ دیکھیں ابلیس اور ابراہیم علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ ابلیس کو بھی اللہ نے ایک ایسا حکم دیا جو اس کے لیے جسٹیفائیبل نہیں تھا، یعنی اکارڈنگ ٹو ہم، وہ جو بھی اس کے پیچھے لاجک تھی یا جو بھی تھا معاملہ، وہ ریشنلی جسٹیفائیبل نہیں تھا اس کے لیے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، کیونکہ تو نے مجھے کیوں کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ، لیکن وہ سمجھا نہیں اس بات کو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اصل بات یہ ہے، باقی چیزیں بعد میں آئیں گی۔ صحیح اور غلط کیا ہے یہ بھی تو ہم اللہ کے حکم پہ مانتے ہیں نا، صحیح اور غلط جو ہے وہ ہم اپنے پاس سے تو نہیں طے کر سکتے، اللہ جو طے کرے گا وہی صحیح ہے وہی غلط ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، تمہیں کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے سر تسلیم خم کیا، اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی تھی، کہ جب انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، تو قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور مطیع پائیں گے۔ کمال ہے، یعنی کمال نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی جو ہے ویٹ نہیں کیا، فوراً کہا ابا جان جو حکم ہے کیجئے، میں تیار ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ تو کمال ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں نے مان لی بات، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے لٹا لیا، ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ندا آ گئی، ہم نے ندا دے دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے یقیناً اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، محسنوں کو ہم ایسے ہی اجر دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، ممتحن خود کیا اٹھا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ابراہیم تو نے کمال کر دیا، تو پاس ہو گیا اس میں، یہ بہت بڑی تیری اچیومنٹ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ پہ پھر ایک مہنڈا جو ہے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، وہ انہوں نے ذبح کیا، اور اس طریقے سے ایک سنت جو ہے باقی اب پوری رہتی دنیا تک جاری رہی۔
آج ہم بھی جو ہے اس کی سنت کو ادا کرتے ہیں، تو اس کی سنت کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے۔ یہ کوئی گوشت کاٹنے اور گوشت بانٹنے کی عید نہیں ہوتی عید الاضحیٰ، یہ اس عہد کا اعادہ ہے، یہ سلیوٹ ٹو ابراہیم اینڈ آل ابراہیم ہے، یہ سارا کچھ۔ اگر آپ قربانی دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، کیا ہے؟ اگر آپ اسے ایک لائن میں سمجھنا چاہیں کہ اس کا ایسنس کیا ہے، ٹریبیوٹ ٹو ابراہیم اینڈ آل ابراہیم۔ اور یہ جو ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے ان کا ایکٹ، یہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے ایسنس یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا جب حکم آ جائے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہے اصل میں سنت ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ اب سنت جو ہے بکرا کاٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا لخت جگر قربان کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اسی کو ہم کمیموریٹ کرتے ہیں جب ہم چھری رکھتے ہیں اس مینڈے کے اوپر، بکرے کے اوپر یا ویڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اس کو سمجھنا ہے۔ کلیئر ہے جی یہ والا پوائنٹ؟ اس پہ کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں، یہاں تک جو بات ہے ابراہیم علیہ السلام کا سمجھ میں آ گیا، اور یہ جو سارا ایکٹ تھا سیکریفائس کا، اس کی جو روح ہے، اس کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قربانی دینی پڑے گی جب تک کوئی بندہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے اللہ کے لیے، تو پھر وہ کچھ دین کا ایسنس نہیں پا سکے گا۔ تو اس بات کو ہمیں بس اچھی طرح سمجھنا ہے۔ چلیں، اگر یہ کلیئر ہے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ الْإِلْيَاسَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، ٹھیک ہے، جب انہوں نے قوم سے کہا کہ ڈرتے نہیں، اور کیا تم جو ہے بال کی پرستش کر رہے ہو، اور احسن الخالقین جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا اللہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اچھا، ان کو رسول کہا گیا، یہاں پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے، الیاس کو رسول کہا گیا، حالانکہ یہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے ہیں۔ اس کو رسول کہا گیا، کیوں کہا گیا وہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام جو تھے یہ جلاد کے رہنے والے تھے، یہ موجودہ جو جارڈن ہے اس کا ناردرن جو پارٹ ہے اس کو جلاد کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھیجا یہ دو ریاستوں کی طرف، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے فلسطین کا حال ہوا، وہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اس کو مجتمع نہیں رکھ سکے، اس کو کمبائن نہیں رکھ سکے، اس کے دو حصے ہو گئے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو۔ ناردرن حصہ تھا جو ناردرن حصہ جو تھا وہ اسرائیل تھا، اور ساؤدرن حصہ جو تھا وہ یہودیہ تھا، جوڈا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خرابیاں آنا شروع ہو گئیں سلیمان علیہ السلام کے بعد۔ جو ناردرن پارٹ تھا اس میں تو خرابیاں بہت زیادہ آئیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کا جو پرنس تھا اخیب، اس نے جو ہے شادی کر لی تھی وہاں کی کسی لوکل کنانی قوم کی شہزادی تھے، کوئی شہزادی تھی، اس سے شادی کر لی جو مشرکہ تھی، اور وہ بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ یاش پسند تھی، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے بت پرستی اور زنا اور اس طرح کی ساری چیزیں بہت تیزی سے پھیلی۔ یہ وہی تھی ایزابل اس کا نام تھا، جس کے کہنے پر جو ہے بال بت کا باقاعدہ مندر تعمیر ہو گیا وہاں پہ، نے کہاں پہ یہ قوم جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والی ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہاں پر بہت بڑا مندر جو ہے بال بت کا تعمیر ہو گیا، اور اس کی پرستش ہونا شروع ہوگی، اور یہ زبردستی اس کی پرستش بھی کرا رہے تھے، اور باقی زنا اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہ جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ رسول و نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، رسول بھیجا جاتا ہے ایک غیر مسلم قوم کی طرف، اور نبی بھیجا جاتا ہے ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو جو بگاڑ تھا وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب یہ کوئی بگڑی ہوئی مسلمان قوم کا نقشہ تھا ہی نہیں، یہ تو تھا ہی ایک کافر قوم کا، اس لیے ان کو رسول کہا گیا ہے، الیاس علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ باقی بھی اور ریزن ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا واضح ریزن نظر آتا ہے، خیر،
تو یہ پہلے وہاں پہ جاتے ہیں اور پہلے الٹیمیٹم دیتے ہیں اس کو، اخیب کو، کہ دیکھو اگر تم نے یہ ان حرکتوں سے تم باز نہ آئے تو پھر ایک بوند پانی کی نہیں گرے گی، اللہ کی طرف سے جو ہے خشک سالی کا عذاب آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا، 3 سال تک ایک بوند پانی کی نہیں گری۔ اس وقت ان کے ہوش ٹھکانے آئے اخیب صاحب کے، اور یہ آئے ریاض علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ہم اب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن توبہ ایسا نہیں ہے میں قبول کروں گا، اب جو ہے ایک پہلے تو مقابلہ ہوگا ہمارا، میرا، اور یہ جو تمہارے جو مندر تعبیر کیا ہوا تم نے بال بت کا، اس کی جو پجاری ہیں تقریباً کہتے ہیں 800 سے زیادہ نمبر تھا اس کا ان پجاریوں کا۔ تو ریاض علیہ السلام نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، سامنے بڑے گراؤنڈ میں اپنی اپنی قربانی رکھیں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے جو حق پر ہے اس کی قربانی قبول فرمائیے۔ ان کے ہاں طریقہ رہا تھا، تو جو حق پہ ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ آتی تھی آسمان سے، وہ اسے اڑا دیتی تھی۔ تو ایسا ہی انہوں نے بھی کیا، تو یہ جیت گئے وہ کانٹیسٹ، اور یہ معلوم ہو گیا سب کو کہ یہی سچے ہیں، اور ان کا خدا یعنی اللہ وہی سچا ہے، اور بال اور اس کی پرستش کرنے والے باطل ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک اور میری شرط ہے، اس کے بعد میں دعا کروں گا، وہ یہ جو پجاری ہیں انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو قتل کرا دیا جائے۔ اور انہوں نے پھر 800 کے جو قریب جو تھے پجاری، ان کو قتل کروا دیا، یعنی بالکل صفایا کر دیا اس کا۔ اب پھر وہ دعا انہوں نے کی اور خوب بارش برسی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ حل تو ہو گیا فور دا ٹائم بینگ، لیکن وہ جو ایزابیل تھی وہ تو انتقام کی آگ میں جلنا شروع ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرا اتنا بڑا مندر دعا کروا دیا اور پجاریوں کو مروا دیا، وہ ان کے خلاف ہوگی علیہ السلام کے، اور پھر ان کو جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا، اور کچھ عرصے جو ہے یہ جو ہے طور پہاڑ کے قریب جو ہے دامن میں یہ وہاں پہ رہے۔ پھر یہ جو ہے جو ساؤدرن حصہ جو تھا اس کا، ساؤدرن پارٹ تھا جوڈا یا یہودیہ، اس میں بھی بگاڑ آنا شروع ہوا، لیکن کم بگاڑ تھا ایز کمپیئر ٹو جو ناردرن پارٹ تھا۔ لیکن اس میں اس وقت بگاڑ زیادہ بڑھ گیا جب وہاں پہ جو یہورام جو تھا پرنس، اس نے شادی کر لی اخیاب کی بیٹی سے، یعنی وہ ایزابیل کی بیٹی سے۔ تو ایزابیل جیسی تھی ویسی اس کی بیٹی بھی تھی، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بھی شرک اور وہ جو ہے نا زنا اور یہ سب چیزیں عام ہونا شروع ہوئیں۔ تو یہ پھر ادھر گئے، اور ادھر جا کے انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے، تم اگر باز نہ آئے اس شرک سے اور اس زنا سے اور ان سب چیزوں سے، تو پھر تمہاری ساری بیویاں جو ہیں دشمن تمہارے لے اڑیں گے، تمہارے بچے قتل ہوں گے، اور تم آنتڑیوں کے مرض سے مرو گے۔ جب یہ الٹیمیٹم دیا انہوں نے تو وہ نہیں مانے، تو خیر کچھ عرصے بعد ایسا ہی ہوا، ہو بہو یہ پوری بات ثابت ہوئی، اور آخرکار جو ہے باقی جو لوگ تھے ان کو کچھ بات سمجھ میں آئی، لیکن زیادہ تر زیادہ سرکش لوگ تھے۔ پھر یہ ناردرن پارٹ کی طرف دوبارہ گئے اور اخیاب کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا تو وہ بھی تباہ ہوا۔ تو اس طریقے سے الیاس علیہ السلام کی ایک پوری سٹرگل ہے کہ اس وقت جب کہ یہاں پہ بت پرستی اور یہ جو دین سے جو تھا بغاوت، وہ اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی۔ تو یہاں پہ ان کا ذکر ہے، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر حضرت جو ہیں ذنون یونس علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ تو یہاں پہ صافت ختم ہوتی ہے۔ کوئی کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی اور کوشچن ہو کوئی یہاں تک تو پوچھ لیجیے۔ ہاں، علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی تصور ان کے ہاں ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا، جیسے ادریس علیہ السلام کے بارے میں تصور ہے کہ وہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، تو الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ تصور رہا ہے ان کا کہ وہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے بعد میں یہودی جو تھے وہ انتظار کیا کرتے تھے، ایک تو مسیح کا اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا جو تھا الیاس علیہ السلام کا، اور تیسرا وہ نبی کوئی جس کو کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، یہ وہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 لوگوں کا انتظار کیا کرتے تھے، اور تینوں خیر تینوں میں سے 2 تو خیر آ ہی گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، اب دوبارہ آئیں گے۔ الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا، قرآن نے ایسی بات نہیں کی، قرآن نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، لیکن الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، واللہ عالم جو بھی حقیقت ہوگی۔ تو لیکن یہ ان کا پورا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سر، اسلام میں مکافات عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارے میڈیا پہ بہت زیادہ ڈراماز میں بھی دکھایا جاتا ہے، اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں بھی یہ بہت
बोला जाए। मकाफ़ात अमल देखें, कुछ चीज़ें तो हैं जिनके बारे में क्लियर है, जैसे हमने वो हदीस भी पढ़ी थी कि वालदैन की नाफरमानी का जो की सज़ा है वो दुनिया में मिल के रहती है। इसी तरीके से जो मुनाफिकीन हैं वो दुनिया में एक्सपोज हो के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका दुनिया में ही सिला मिल के रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सिला फिर आखिरत में मिलेगा, यानी ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में मिले, ज़रूरी दुनिया में भी मिल सकता है, लेकिन आखिरत में जो है, जैसे फाहिशी जो फैलाने वाले लोग हैं उनके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में भी जो है उनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत होती है, अल्लाह का अज़ाब होता है, और आखिरत में भी। तो कई चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र कुरान में है, कि जो कुरान में भी और हदीस के अंदर भी, कि जिनका दुनिया में ही सिला मिलता है, लेकिन आखिरत का तो अज़ाब है, होता ही है, लेकिन दुनिया में भी मिलता है। लेकिन ये हर हर जो है इशू के वाले से ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अच्छा जी, आगे फिर जो है सूरह स्वाद है। सूरह स्वाद बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है, और मुश्किलात कुरान में से इसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो वाक़यात हैं उनकी बड़ी डिफरेंट किस्म की इंटरप्रटेशंस हैं। सूरह स्वाद स्वाद जो है एक एक्सीलेंट जो है ना, इसे कह सकते हैं कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी, एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट सूरत है। इसके अंदर मल्टीपल मीनिंग्स हैं, यानी इनके इसके अंदर जो है वाक़यात से मल्टीपल मीनिंग्स जो है निकाले जा सकते हैं, और सब पॉजिटिव, यानी सब जो हैं लेसन्स हैं जो कि हमें लर्न करने हैं इससे। लेकिन यह है कि इसके अंदर ऐसे वाक़यात देखे गए हैं और उनके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि जिससे मल्टीपल इंटरप्रटेशंस निकलती हैं, और वो सारी इंटरप्रटेशंस जो हैं वो उससे अच्छे लेसन्स जो है लर्न किए जा सकते हैं। तो एक इस लिहाज से तो एक बहुत ही मास्टरपीस है। एनीवेज, हम इसको देखते हैं। सूरह स्वाद जो है ये 10 से 11 नबी के दरमियान नाजिल हुई, और ये समझ लें कि उस वक्त एक वाक़या भी है जो हुआ था, जिसका शुरू में जो है ज़िक्र भी है। ये कोई 25 सरदार जो थे, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं अबू तालिब, उनके पास आए थे। इनमें से बड़े बड़े सरदारों का नाम है अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खल्फ, आस बिन वाइल, ये सारे के सारे, उकबा बिन अबी मुईत हो गया, शैबा, उतबा, सब। ठीक है, ये सब आए थे अबू तालिब के पास। अब 11 साल गुजर चुके हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो फैल फैल रही है। ये भी कंसर्न है, अबू तालिब भी कंसर्न है, तो उनके पास आए कि देखें, हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ही ये मामला सेटल कर दें। ठीक है, तो हम एक प्रपोज़ल लेकर आए हैं, वो ये है कि हमें मसला नहीं है कि ये अपनी जिनकी भी इबादत करना चाहते हैं करें, अल्लाह की करना चाहते हैं करें, हमें मसला नहीं। हमारे सिर्फ दो मुतालबात हैं, अगर ये मानते हैं तो हमारे लिए ये मसला जो है सेटल्ड है। एक तो ये है कि हमारे बुतों को बुरा मत कहें, और दूसरा हमें ना कहें कि हम उनकी पूजा से पीछे रहें। तो हमें ये बता कहना छोड़ दें, उसके बाद जैसा करना है ये करें। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जो मामला हुआ, तो अबू तालिब जो थे बड़े खुश हुए। अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छा एक प्रपोज़ल है। तो वो आते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि देखो भतीजे, ये बात है, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और मैं भी समझता हूँ कि इसमें जो है कोई बात समझ आने वाली है। अब बताओ तुम क्या कहते हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उल्टा ये कहा अबू तालिब से कि मेरे मेरे पास भी उनके लिए एक बात है, उन सरदारों के लिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक ऐसी बात है कि अगर इसको समझ लिया जाए, अगर ये एक्सेप्ट कर लें, तो पूरे का पूरा अरब इनके मातहत हो जाएगा। ठीक है, और पूरा अजम इनका बारगुजार होगा। ठीक है, ये पूरे अरब के फाते होंगे और पूरा अजम इनके जो है मातहत आ जाएगा। तो इस पे अबू तालिब खुश हो गए कि चलो, कोई प्रपोजल है मेरे भतीजे के पास। तो उन्होंने बुला लिया सबको, सबको बुला लिया। तो रसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बात क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो, तो पूरा अरब तुम्हारे मातहत आ जाएगा, तुम फातेह होगे पूरे अरब के, और अजम तुम्हारा जो है बागुजार होगा, तुम्हें जिजिया देगा। अच्छा, ये बात सही भी साबित हुई हालांकि बाद में, लेकिन ये बात जब सुनी उन्होंने कहा ये क्या बात है जी, ये तो मतलब हम तो जो है इसको तस्लीम नहीं करते। तो ये जो वाक़या है, ये भी इसकी तरफ भी रेफरेंस मौजूद है इस सूरत में। तो बहरहाल आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ سعاد والقرآن ذکر، اس نصیحت والے قرآن کی قسم ہے، بر الذین کفروا فی عزتہم و شقاق، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، تو بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اس سے پہلے بہت سی جو ہے امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فنادوا ولا حین مناس، اور وہ چیخنے لگے جب ان کو ہم نے پکڑا، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے جھوٹا کہا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ کیا بات ہے، ہمارے اتنے زیادہ معبود ہیں، یہ کہتا ہے صرف ایک ہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے گئے، چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اس وقت انہوں نے کی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرپوزل رکھا تھا، نکلو جی اٹھو یہاں سے، اس میں تو غرض لگتا ہے، یہ تو ہم نے پچھلوں میں بھی بات نہیں سنی، ہمارے ابا اجداد نے بھی یہ بات نہیں بتائی، چلو نکلو یہاں سے۔ تو اس طرح یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد کچھ جو ہے قوموں کا ذکر ہے، قوم نوح، عاد اور فرعون جو تھا، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اللہ فرما رہے ہیں، سمود نے بھی، قوم لوط نے بھی، ایکا والے بھی جو تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے، ایک چنگھاڑ کا انتظار ہے جو ان کو آئے اور ختم کر دے، تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد پھر وہ واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے، کین وی ڈو دس آلسو، کیا چیز، کیا ملک؟ السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح آپ نے کہا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو دنیا کی جو ہے چیزیں ملیں گی یا آپ کو اقتدار ملے گا، تو اگر کیا ہم اس کو ابھی کرنٹ سچویشن میں ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سپر پاور بنو گے، یا کسی پولیٹیشین کو جا کے یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں جی، ہماری اچھا اچھا اچھا، اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ دیکھیں اب ہاں ایسے ہی کرنا ہے، لیکن اتنی سادگی سے نہیں بیان کریں گے نا آپ۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا گیا کہ اس طرح انہوں نے پریزنٹ کیا تھا، لیکن اس کو جسٹیفائی بھی تو کیا ہوگا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے اور تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہمیں یہ ضرور اپروچ کر کے بتانا چاہیے کہ اگر وہ صحیح راستے پر آ جائیں، دیکھیں اگر تو فار ایگزامپل یہاں پہ بلا سود جو ہے سسٹم کو نافذ کر دیتے ہیں، تو دیکھیں ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ ایلیٹ کو دعوت دینے کا ایک بڑا زبردست یہاں پہ انداز ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ایلیٹ جو ہوتی ہے، جو بھی کسی سوسائٹی کی ایلیٹ ہوتی ہے، اس کو جب آپ بات کریں گے نا تو آپ کی بات کو پہلے وہ تولیں گے کہ وہ کیوں سنیں آپ کی بات، ٹھیک ہے؟ مطلب اگر آپ جا کے مولوی والی بات کریں گے کہ دیکھیں جی آپ مان جائیں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا، تو وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں ان کا دنیاوی فائدہ کیا ہے پہلے آپ نے وہ جسٹیفائی کرنا ہے، اور وہ مطلب پراپر طریقے سے جسٹیفائی کریں گے نا آپ، اس میں آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ان کو ایک پروگرام دے سکیں۔ دیکھیں یہ جو ہے ایک پورا پروگرام ہے، اس کے اندر اسلام بھی ہوگا، ذریعہ مطلب پورا پیکیج ہے جس کے اندر اسلامک سارے ایلیمنٹس آپ ایڈ کر کے ان کو بتائیں گے، لیکن ایک ایسا پیکیج ضرور ان کے سامنے رکھیں گے جس میں ان کا فائدہ ہے، اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس طرح کا جو ہم دی ریوائول کے حوالے سے جب بات کریں تو ہم نے ایک وقت میں جو ہے اس پہ ایک کام کیا تھا، لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی پہ اسٹڈی ہماری تھی نا، ایک ہم نے اسٹڈی کرائی تھی اکنامک ریفارم کے اوپر۔ اس میں ایک پرپوزل تھا ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی کا۔ اب وہ بڑا زبردست پرپوزل تھا، ٹھیک ہے؟ بہت کافی ڈیٹیلز ہیں اس میں بس شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی وہ پرپوزل بیس کرتا تھا اس ایشو کے، اس حقیقت کے اوپر کہ اس وقت چائنا جو ہے، جو ہمارا نیبر ہے، وہ 700+ بلین US ڈالر کی امپورٹس کرتا ہے، جو نان انرجی امپورٹس ہیں، مطلب انرجی پروڈکٹس کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یعنی آئل اور باقی سب چیزیں جو ہیں، پیٹرول، آئل، گیس اور LNG وغیرہ کے علاوہ جو ہے وہ اور کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جن کو وہ امپورٹ کرتا ہے۔ 700 بلین+ کی یہ ٹریڈ ہے، اور پاکستان کے شیئر اس میں فیو ملینز بھی نہیں ہیں۔ تو ہم نے ایک پروپوزل بنایا جس کے اندر جو ہے یہ مطلب اس میں جو ورک تھا بیسیکلی، تو وہ ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ٹاپ 10 پروڈکٹس جو ہیں سلیکٹ کیے تھے جن کی ورتھ 300 بلین US ڈالرز تھی، اور وہ پرپوزل تھا بیسیکلی ایلیٹ کے لیے
کہ دیکھیں آپ اگر اس پہ تھوڑا سا کام کر لیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور پوری پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. اور اس کے اندر پھر ہم ظاہری بات ہے اس میں جو اس کی فائنینسنگ ماڈلز ہیں سارے وہ اسلام کے مطابق یا شریعت کے مطابق جو ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے. تو یہ ایک پروپوزل ہم نے جو ہے ایک بنایا تھا اور کچھ لوگوں کو ہم نے اپروچ کیا جن کو کچھ لوگوں کو پسند بھی ہے. تو اگین یعنی دس از دا وے یو ہیو ٹو اپروچ اٹ. یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ میں کہہ دیا جی آپ بس میری بات مان جاؤ، آپ جو ہے عرب تمہارے نیچے ہوگا اور عجم تمہارا بات گزار ہوگا. اس کے اوپر انہوں نے پوری طریقے سے ایک فیکٹس کے ساتھ کوئی چیز پیش کی ہوگی نا. تو اچھا، میں اچھا آپ کا میں سوال ہے، بالکل یہ صحیح. چیز کہہ رہا تھا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اصل میں اگر میں انہیں یہ اپروچ کر کے بولوں کہ ایک سینس آف یونٹی چاہیے ہوتی ہے، پرپس چاہیے ہوتا ہے، اور جو ہے وفاداری چاہیے ہوتی ہے، یا وفاداری صحیح ورڈ نہیں ہے، لائلٹی چاہیے ہوتی ہوں. ہے. خیر یہ بھی سیم ہی ہے. مطلب ایک مسلمان جو ہے وہ تابع ہو جاتا ہے اگر وہ اسلام میں ہو. تو یہاں پہ جو ہے جس طرح پولیٹیشین میں بغاوت ہے، ٹھیک ہے، عمران خان نے ایک طرح کی بغاوت ہی کی، یا جو بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں ایک طرح کے کاؤنٹر میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ تھوڑا سا میں بھی رانگ ہے کہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایسے بولیں کہ اگر آپ اسلام کو یوز کرتے ہو، اسلام کو استعمال کرتے ہو، یا اسلام کو پروموٹ کرتے ہو، تو یہ ایک یونٹی کا باعث بنے گا. ایک سنگل مائنڈیڈ ہارڈ ورکنگ قوم ملے گی، فوکسڈ، جو کہ چائنیز کی طرح جو ہے نا ایک ڈائریکشن میں کام کرے گی، اور آپ سپر صحیح. پاور. ہاں ٹھیک ہے، یعنی پچ تو ٹھیک ہے، لیکن رہی بات ہے کہ یہ سیلیبل اتنی نہیں ہے ہمارے اوپر پولیٹیشینس کو. ان کو تو ذاتی مفاد ابھی جو ہے نا زیادہ جو ہے تو اس کا ابھی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس لیے جو ایلیٹ ہوتی ہے ان کو مفادات سے غرض ہوتا ہے، ان کو اور کسی چیز سے غرض نہیں ہوتا. قوم جو ہے جائے جس طرح بھی جدھر بھی جانا ہے. حالانکہ یہ بات صحیح ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی قوم میں اگر یونٹی ہوگی، قوم کے اندر جو ہے چیزیں ایک رخ پہ چلیں گی تو پھر آپ کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہ آپ کا فائدہ ہوگا یہ ضرور آپ کو بتانا ہے، وہ جسٹیفائی کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ پروپوزل بنایا تھا، ابھی بھی ہے وہ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں سے ملنے کی. تو بیسیکلی وہ پروپوزل دیکھیں نا، اس میں فائدہ ان کا کہ یار 300 یو ایس ڈی بلین ڈالر یو ایس ڈی کی جو ہے ٹریڈ ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہو چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہو، تو یار آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. آپ کیوں نہیں بنتے ٹاٹا اور جیسے اور بل گیٹس جیسے؟ یعنی آپ گرو کرو، ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. اور پھر جو ہے جب وہ اوپر جائیں گے تو ذریعہ بات سوسائٹی بھی اوپر جائے گی. تو یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صدر ایوب کے زمانے میں ہارورڈ ٹریکر ڈاؤن ماڈل تھا جو کہ امپلیمنٹ کیا گیا تھا. اچھا انڈیا میں بھی کیا گیا تھا، یہاں پہ بھی کیا گیا تھا. تو انڈیا میں ان کو لیڈ کو جو ہے فلورش کرنے دیا گیا. لیڈ جب اوپر گئے تو نیچے سوسائٹی کو بھی لے کے گئے اوپر. ہمارے ہاں جو ہے لیڈ کا بیڑا غرق کر دیا ووٹوں نے آ کے، اور وہ نیشنلائزیشن ہو گئی ہے، جتنے بھی یہاں پہ اچھے کام کرنے والے تھے سب کو بھگا دیا. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہمارے لیے. اگر وہ نہ ہوتا تو ہم بھی اس وقت جیسے انڈیا میں اب ترقی ہو رہی ہے اور وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں، ہم بھی اسٹرانگ ہو چکے ہوتے. اینی ویز یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن اچھا آپ کا سوال تھا، بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو یو ہیو ٹو یعنی گیو دم سم پرسپیکٹو کہ آپ کیوں اس کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے فائدہ مند ہے. اچھا اس کے بعد جی ہم جو ہے سورہ سعد کی جو اہم واقعات کی طرف آتے ہیں. پہلا واقعہ جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے کہ اچانک کوئی آہٹ سی انہیں محسوس ہوئی، اور وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، دیکھا کہ باہر دو بندے کھڑے ہیں. دو بندے کھڑے ہیں. تھوڑے سے پہلے گھبرا گئے کہ تب یہ لوگ یہاں پہ آ کیسے گئے، مطلب باہر غریبت پیرا ویرا بھی ہوگا، بادشاہ ہیں یہ، اور دو بندے اس طرح جو ہیں ان کے اتنے کلوز کوارٹر کے اندر آ گئے. اینی ویز دونوں دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ آپ گھبرائیں مت. یعنی آ کے داؤد علیہ السلام کہتے ہیں گھبرائیں مت، ایک چھوٹا سا ایشو ہے، آپ کے پاس لے کے آئیں، آپ اس کا فیصلہ کر دیں. نہیں میری ایک دمبی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے جی ایک بھی مجھے دے دو، تو یہ ایشو آپ ذرا سیٹل کر دیں. داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سمپل سا مسئلہ ہے بھائی. اسے کہا 99 دمبیوں والوں کا، دمبیاں والا جو ہے اس کو کہ بھائی تو کیوں اس سے ایک لینے کے چکر میں ہے، تیرے پاس اچھا خاصا دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اور عام طور پہ جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ اس طریقے سے ہی کرتے ہیں، دوسرے کا مال جو ہے وہ غصب کر لیتے ہیں. تو یہ تم نہ کرو. خیر یہ بات ہوئی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ کے تو وہ باہر نکل گئے.
کہیں باہر کی طرف نکلے ہیں، جب داؤد علیہ السلام پیچھے گئے تو غائب ہو گئے وہ۔ اچھا، اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون لوگ تھے، یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ پھر اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ او ہو اچھا، یہ تو یہ مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، اب یہ اسی پہ جو ہے پزل ہے کہ یہ غلطی ان سے کون سی ہوئی تھی، اور یہ جو تھا واقعہ، اس سے کیا مراد ہے۔ بہت سی عجیب و غریب روایات بھی مشہور ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے۔ جو سب سے معتبر جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہی ہے، جو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بھی جس کو کوٹ کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اصل میں داؤد علیہ السلام کا اپنا ایک مزاج تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ، اور جو ہیں پرندے بھی ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مزاج تھا۔ اب جب امور خلافت ان کے اوپر پڑے اور ان میں وہ بزی ہو گئے، تو ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کی یاد میں تھوڑی کمی آ گئی، مطلب یہ اصل ایشو تھا۔ اچھا، اس پہ جو ہے ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ سے مجھے وقت ملے اور میں زیادہ وقت جو ہے اللہ کے ساتھ گزاروں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک سوچا، پلان کیا کہ میں اب جو ہے ڈیوٹیاں لگا دیتا ہوں گھر کے اندر، کہ سب 24/7 ہمارے گھر میں جو ہے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پہ لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ عین اس وقت جب کہ ان کی باری تھی ذکر کی، تو وہ دو وہ جو ہے نا لوگ آئے، تو بیسیکلی تو دو فرشتے تھے وہ، اور ایک ایشو انہوں نے رکھا، اور داؤد علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں خلافت عطا کی ہے زمین میں، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور اپنی خواہشوں کی اپنی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یعنی آپ کا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اللہ سے رو لگاؤ، وہ اللہ کے ساتھ وقت زیادہ گزرے، لیکن یہ ڈیوٹی ہے جو آپ کو، اس کو جو ہے آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے اپنی خواہشوں کی پیروی مت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے اصل مفہوم ہے جو سامنے آتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی باور کرا دیا کہ تم ہماری مرضی کے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکتے نا، کہ جو تم نے سوچا تھا کہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے، مطلب یہ حسن انتظام تو آپ کا بڑا اچھا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ کے اذن کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے وہ بھی ایک تو ان کی جو قسم تھی وہ توڑ دی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو آپ امور خلافت سر انجام دے رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے مسلمانوں کو باقتدار ملنے والا تھا، 11 نبی کا زمانہ ہے، 1-2 سالوں کے بعد مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ، تو ان کو ایک طرح سے اس میں یہ بتایا گیا ہے، یعنی ایک لیسن یہ لرن ہوتا ہے اس سے کہ دیکھو بیلنس کرنا ہوگا، اللہ کی یاد اور امور خلافت، یہ دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا، ایک تو واقعہ جو ہے اس کی یہ تعبیر ہو گئی۔ دوسرا اس سے لیسن یہ لینا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بے شک بہت پاک تھے، بہت نیک تھے، لیکن ان سے کچھ نہ کچھ تو لرزش ہو ہی جاتی ہے۔ یعنی اب اتنا بڑا بادشاہ ہے اور سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، تو بھول چوک میں جو ہے وہ انشاءاللہ کہنا بھول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے، یہ دوسرا لیسن لرنڈ ہے۔ آگے پھر واقعہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، دو واقعات ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو مزاج ہے وہ ہے امور خلافت کی طرف، وہ زیادہ اس طرف دھیان ہے ان کا۔ ان کی دعا بھی یہی تھی نا، مطلب ایسی بادشاہ عطا فرمائے جو کسی کو نہ کسی کو نہ ملی ہو۔ تو آپ اس سے امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ اب وہ کسی جگہ موجود تھے، اور جو ہے جنگی گھوڑے جو تھے وہ آئے، جنگی گھوڑے جو ہے ان کا رسالہ آیا، اور یہ اس کا معائنہ کرنے لگے، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ ظاہر بات ہے ایک ایسا بادشاہ یا ایسا پرنس جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ میں جو ہے اتنا ایگر ہے، اور اتنی ان کے اندر اتنا جذبہ ہے، ان کے لیے جو ہے جنگی گھوڑے جو ہیں واقعی ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے۔ یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا، جنگی گھوڑے جو ہیں وہ آئے ہیں ان کا معائنہ کرنا۔ لیکن وہ جنگی گھوڑوں کے اس معائنے میں ایسے لگے کہ ان کے جو شاید مغرب کا جو کوئی ذکر تھا، جو لازمی ذکر تھا، وہ رہ گیا، بھول میں رہ گیا۔ تو اس پہ جو ہے پھر ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے کفارے کے طور پر جو ہے ان کو ذبح کروا دیا، ان گھوڑوں کو۔ تو کچھ تو خود ذبح کیے، اور باقی جو ہے وہ اور لوگوں سے کہہ دیا کہ ذبح کر دو۔
تو یہ ایک واقعہ آتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی بیلنس کروایا گیا کہ امور خلافت اور اللہ کی یاد دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز حاوی ہو جائے اور دوسری چیز بالکل ہی رہ جائے. تو اس کا خیال رکھنا. تو ایک تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، دوسرا واقعہ ہو گیا. تیسرا جو واقعہ ہے وہ انہی سے متعلق ہے کہ جب یہ پرنس تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کو بادشاہ ابھی نہیں ملی تھی اور پرنس تھے، اور یہ سوچ رہے ہیں. اب دیکھیں، ایک پرنس ہے اور اس کے پاس ہر قسم کی آسائش بھی ہے، ہر قسم کی اتھارٹی بھی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد وہ بنے ہیں خلیفہ، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد ان کے بیٹا بنے کوئی خلیفہ. تو ان کا اب پلان بن رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑے علاقے پر نا حکومت اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں اللہ کی، تاکہ اللہ کا حکم نافذ ہو. اب ایک پرنس ہونے کی حیثیت سے وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے زیادہ بیٹے چاہیے. ٹھیک ہے. اب ان کی جو ہے کہا جاتا ہے کہ 100 بیویاں تھیں یا جتنی بھی بیویاں تھیں، ان سب کے ساتھ ان کا پلان بنا کہ ان سے میں صحبت کروں گا، اور ان سے زیادہ پروبیلٹی ہے نا کہ زیادہ مجھے میل بچے ملیں گے. ٹھیک ہے. ان کی پھر میں ٹریننگ کروں گا، ان کو تربیت دوں گا، ان کو کمانڈر بناؤں گا، اور اس طریقے سے ایک بڑے پیمانے پہ میری حکومت اللہ تعالیٰ کے دین کی غالب کروں گا. میں اللہ تعالیٰ کے دین کو میں ایک بڑے پیمانے پر غالب کروں گا. تو یہ سارا کا سارا پلان انہوں نے سوچا. اب اس کے لیے پلاننگ بھی کی ہوگی، ظاہری بات ہے، 100 بیویاں ہیں، ان کے ساتھ سارا پلان کرنا ہے، وہ ساری چیزیں کی انہوں نے. لیکن اگین انشاءاللہ کہنا بھول گیا. ٹھیک ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کی. وہ پورا پلان تھا ان کا. اب اس میں ساری بات ہے، ویٹ انہوں نے کیا ہوگا، اب کتنے مہینے انہوں نے ویٹ کیا ہوگا. ایک بیوی کا ہے تو 9 مہینے ہے، تو 100 بیوی ہیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کافی بڑا پلان تھا. تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بری طریقے سے فلاپ ہوا، اور ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا سوائے ایک کے جو کہ انکمپلیٹ بیبی تھا. وہ آیا نے آ کے لا کے جو ہے تخت پہ رکھ دیا. اس کو وہ دیکھ رہے تھے اور بس دل ٹوٹ گیا ان کا. پلان آپ کو کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ پلان نہیں کرتے، جب تک کہ آپ اسباب کی دنیا میں سوچتے نہیں ہیں اور اسباب کو کنزیوم نہیں کرتے، تو دل نہیں ٹوٹتا. اور یاد رکھیں، دل جب تک نہیں ٹوٹے گا دعا نہیں نکلے گی. یہ اصول یاد رکھیے گا. دل ٹوٹے گا تو پھر صدا نکلے گی. جب دل ٹوٹا ہے، سارا پلان فیل ہوا ہے، تو پھر دعا نکلی ہے. اللہ تعالیٰ تیرے پاس سارے اسباب ہیں، میں تو اسباب کی دنیا میں سوچ رہا تھا، تو مجھے تو کیوں نہیں عطا کر دیتا ایسی بادشاہت جو تو نے کسی کو بھی نہ دی. اور وہ دعا جو ہے قبول ہوئی، اور پھر جو ہے ان کو وہ بادشاہت مل گئی جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ اسپیشل بادشاہت کے ہوائیں بھی تابع تھیں، جنات بھی تابع تھے، اور نہ جانے کیا کیا. تو اس سے بہت سارے لیسنز لرنڈ ہیں، لیسنز ٹو بی لرنڈ ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں سوچ کیا ہے. ایک مسلمان کی سوچ ہے ہی آفاقی. اس نے سوچنا ہی اسی طریقے سے کیا ڈومیننس، گلوبل ڈومیننس کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اب اس کے بارے میں سوچنا ہے، پلان کرنا ہے. اسباب کی دنیا میں آپ کی پوری پلاننگ ہونی چاہیے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اینڈ دین یو ول فیل. دین یو ول پلان اگین اینڈ دین یو ول فیل. جتنی دفعہ فیل ہوں گے انشاءاللہ اتنا ہی دل ٹوٹے گا. جتنا دل ٹوٹے گا اتنی ہی زیادہ نوا جو ہے صدا وہ تیکھی ہوگی اور پہنچے گی پھر اوپر. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ریسیپی جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا یہ والا معاملہ؟ اس میں تھوڑی یہ بھی چیز ہے کہ آ، انسان کی اپنی جو ہے نا کمیاں وہ اس پہ حاوی ہو جاتی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا پلان کرو اور پھر فیل ہو جاؤ گے. تو کچھ انسان میں اپنی ایگو بھی ہوتی ہے کہ وہ خود سے پلان بنا لیتا ہے، جبکہ اس کا برین کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی تیسرے کے پاس چلے جاؤ، اس سے تھوڑا علم حاصل کر لو، تھوڑا اس سے علم حاصل کر لو. کیونکہ ہماری جو ہے ایگو آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے پلان. تو یہ بھی اس کو آپ کیونکہ یہ میں نے پرسنلی اپنی لائف میں بھی دیکھا کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو کہ کسی فیلڈ کے اندر ہو، انجینئر ہو یا کچھ بھی ہو آپ، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں. تو میرے خیال سے یہاں پر ایک تھوڑا تربیت کا بھی نہیں، یہ تو راج ہوتا یہ تو خیر بیوقوفی ہے نا کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں جی میں ہی بس اپنی طرف سے سوچوں گا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑا زبردست طریقے سے واضح کیا ہے.
تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نالج حاصل کرو. اور نالج کہاں سے حاصل کرو گے؟ ان لوگوں سے حاصل کرو گے جو اس مقصد کے حوالے سے جنہوں نے کوشش کی، کامیاب ہوئے یا جو ناکام بھی ہوئے. تو آپ ان کی بایوگرافیز پڑھو گے، آپ ان سے سیکھو گے کہ اس راہ کی مشکلات کیا ہیں. جتنا زیادہ نالج آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ ثابت قدم رہ سکتے ہو. ورنہ تو انسان جو ہے کہیں پہ بھی نہیں پہنچ سکے گا. اگر وہ دیکھے یار میں نے بس سوچ لیا میں کروں گا تو ٹھیک ہے، فیل تو وہ ہوگا، لیکن اس فیلئر سے پھر آگے ایک نئی سمت میں تو آگے بڑھنا ہے نا. تو یہ تو نہیں کہ مطلب فیل فار دا سیک آف فیلئر مطلب آپ کریں. تو فیل ایسے نہیں ہونا ہے. پورا پلان کر کے، اسباب کنزیوم کر کے پھر آپ نے فیل ہونا ہے. یعنی پورے افیکٹو مینز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی کوشش آپ کریں گے، پھر فیل ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر تو بات صحیح ہے. لیکن ابھی آپ نے مطلب ایسے ہی بس فیل ہو گئے خام خواہ میں، تو اس سے کچھ بھی اچیو نہیں ہوگا. تو آپ کو جو بھی آپ نے اچیو کرنا ہے، جو بھی ہائیسٹ آبجیکٹیو آپ کا، ہمارا تو خیر کلیئر ہے ہائر آبجیکٹیو مسلمان کا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، گلوبل ڈومیننس، اعلاء کلمت اللہ. اس سے کم تر کی بات ہی نہیں ہے. تو وہ ہم نے اسی طرح سوچنا ہے کہ یار مسلمانوں کو دوبارہ سے گلوبل ڈومیننس کیسے حاصل ہو سکتی ہے، میں کیا کروں ایسا، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ سوچیں گے. اچھا، اب اس میں آپ، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سوچیں تو آپ کون سا نالج حاصل کریں گے؟ ہاں جی. میں دیکھوں گا کہ آج کے دور میں جو ہے کس طرح کوئی سپر پاور بنی ہے. چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہوئی، اس کو اسٹڈی کروں گا. زبردست، زبردست. ایگزیکٹلی بھائی، دنیا میں اگر گلوبل ڈومیننس کس نے حاصل کی ہے؟ ابھی چائنا نے ریسنٹ ٹائم میں حاصل کی ہے. تو اسٹڈی چائنیز ماڈل، ان کے لیڈرز کو اسٹڈی کریں، ان کو اچھی طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے. یا اس سے پہلے جنہوں نے حاصل کیا ہے، جن جیوز نے گلوبل ڈومیننس حاصل کی، کیسے حاصل کی، پڑھو، اسٹڈی کرو، ٹھیک ہے. تو یعنی ہم، اور پھر انبیاء علیہ السلام، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل ڈومیننس حاصل کی، کیسے کی؟ سب سے پہلے تو ان کو اسٹڈی کرو، اور اس اینگل سے اسٹڈی کرو. بائی دا وے، سیرت کو اس اینگل سے اسٹڈی کرنا یہ اور معاملہ ہے. سیرت کو ویسے پڑھنا جیسے پڑھایا جاتا ہے وہ تو اور طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں. سیرت کو اس اینگل سے اسٹڈی کرنا ہے کہ ہاؤ ڈڈ ہی مینیج ٹو اچیو دس، ٹھیک ہے. یہ تو نیشن کے لحاظ سے میں اس طرف تھوڑا سا دھیان دلا رہا تھا کہ ہماری جو ہے نا اپنا میرے خیال سے ہانیسٹی نہیں ہوتی اس میں. اور کبھی اگر کسی چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں نا کہ اگر ہم نے اس دین کی ہیلپ کرنی ہے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بزنس یا کسی فیلڈ میں ہم نے دین کی ہیلپ کرنی ہے. اب اس کا ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن ہمیں لگے گا کہ ہمارے پاس زیادہ نالج نہیں ہے، جس سے ہم نے حاصل کرنی ہے اسی سے ہم حاصل کریں گے. ہاں تو ہاں. وہ ایک اپنی ایگو کی جو ہوتی ہے نا، وہ جدوجہد ہوتی ہے نہ کہ یہ تو بے وقوفی ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ آتا ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. وہ تو بندہ ناکام ہے اس دنیا میں. دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. یہ تو کبھی بھی یہ سوچ جس نے بھی اپنا لی، اس کا نالج جو سیکنگ کا جو سفر ہے وہ ختم ہو گیا. دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. اللہ نے تو بتا دیا ہر ذی علم کے اوپر علم والا ہے بھائی. بڑے بڑے انبیاء کے اوپر علم والے موجود تھے. اللہ نے ان کو بھی یہ بتایا کہ دیکھو یہ نہیں کہنا کہ تم سب سے زیادہ علم والے ہو. انبیاء، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اسپیشل ان کا کنیکشن ہوتا ہے. تو ہم نے تو اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہے. الحکمت دارۃ المؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت و مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی اسے ملے اسے حاصل کرے. تو یہ تو بیوقوفانہ پن ہے، جو جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہے لوگوں کی، لیکن اس سے تو کچھ بھی اچیو نہیں ہو سکتا. بلکہ آنکھیں بند کر کے آپ دیکھو کہ یار ان کو اسٹڈی کرو پہلے، ٹھیک ہے. نالج بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو نالج جو ہے انیشیل سٹیجز میں آپ کو کھڑا رکھے گا، لیکن اصل میں جو آگے لے جانے والی چیز ہے آپ کو، وہ پیشن ہے. پیشن نیور ڈائز. پیشن راستے تلاش کر لیتا ہے. عشق جو ہے وہ نالج جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اقبال یہی فرماتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بیکم پیشنیٹ اباؤٹ یور آبجیکٹیو، تبھی آپ کچھ آگے اچیو کر سکتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ پہلے سوچ تو بڑی رکھو. سوچ کو بڑا کرنا بھی آسان نہیں ہے نا. اچھا، یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. ویسے دعا مانگنے میں تو مسئلہ نہیں ہے نا، ہم بھی مانگ سکتے ہیں. ویسے آپ بتائیں، دل سے صحیح طرح بتانا ہے آپ نے، کبھی آپ نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کا لیڈر بنا دے؟
ہیں جی؟ میں نے اس کو اینالائز کیا تھا کہ حضرت سلیمان مطلب مانگ سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک اجازت ہے کہ ہم بھی مانگیں مطلب یہ اگر ہم نہیں، اسے ہینڈل کر ویسے سکتے ہیں آپ اگر نے مانگی ہے کبھی؟ کبھی نہیں مانگی؟ میں نے ورلڈ کو کانکر کرنے کے لیے نہیں مانگی تھی، لیکن نہیں، نہیں تھوڑے مانگی؟ کھلے پیمانے پہ مانگی تھی۔ اچھا، نہیں مانگی نا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں مانگی؟ یہ اب یہ ہے جو اس پہ اس وائرس کو پکڑنا ہے ہم نے۔ مے بی ایک تو ہوتا ہے نا کہ سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کریں گے، کہ مطلب ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ وہ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، اصل اب یہ آپ نے جو نا وہ اصل مسئلے کو بتا دیا۔ اصل میں وہ ہمارے استاد کیا کرتے تھے کہ ہم یہ دعا نہیں مانگتے کہ اس لیے کہ قبول ہی نہ ہو جائے مطلب خود خدشہ ہوتا ہے قبول ہوگی تو پھر کیا کریں گے، یا تو ٹینشن پڑ جائے گی سر پہ۔ ہم یہ رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہی نہیں۔ اس ہائر اور بگر رسپانسبلٹی کے بارے میں اگر آپ صرف سوچتے بھی ہیں نا تو انرجی کنزیوم ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے کندھے پہ رکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے انرجی کنزیوم ہوتی ہے۔ بٹ دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو، دس از واٹ یو آر مینٹ فار۔ اینی ویز، یہ تو بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے، جہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ تو اس پہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے پھر وہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ بس تو دے مجھے، اور پھر وہ ملی۔ اور جو میں بات کر رہا تھا کہ دل کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال تو اس پہ بڑے واضح طور پہ فرماتے ہیں نا کہ اس دنیا کا مزاج ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ اقبال فرماتے ہیں یہ شاعری نہیں میں کر رہا، خون دل و جگر، خون دل اور خون جگر دو چیزیں۔ خون دل کیا ہے؟ اپنی تمناؤں کو قربان کرنا، اپنی آرزوؤں کو قربان کرنا ایک بڑے پرپس کے لیے۔ اور خون جگر کیا ہے؟ لاس کو سہنا۔ یہ لاس ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ایک تو ناکامیاں ہیں مسلسل، وہ آپ کو ڈسہارٹ کرتی ہیں، پھر آپ کے جو لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر جب آپ فیلئر ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کے قریبی لوگ بھی آپ مسٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے قریبی لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو یہ بے وفائی سہنا پڑتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، یہ جو میں شاعری بول رہا ہوں نوا ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے خون دل و جگر سے ہوئی ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، اور میرا خون ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، جو تمہیں میں شاعری سنا رہا ہوں یہ مذاق نہیں ہے۔ تو یہ ہے، خون دل و جگر جب کرو گے تو پھر دل سے وہ صدا نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام بہت بہت صبر کے پیکر ان کو اسی طرح قرآن پیش کرتا ہے، اور بہت صابر تھے، پہلے بہت بھلے چنگے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، مال اسباب اولاد سب کچھ تھی، لیکن یہ ہے کہ پھر شیطان نے، بائبل کا یہ بیان ہے ویسے تو، کہیں اور پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے، شاید صحیح ہے یہ نہیں ہے، کہ بائبل میں آتا ہے کہ ابلیس شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ طعنہ دیا کہ یہ تیرا بڑا ہی شکر گزار بندہ بنتا ہے، مجھے ذرا اس کو میرے حوالے کر، پھر میں دیکھتا ہوں کتنا شکر گزار رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیر کے لیے ان کو جو ہے ان کے حوالے کیا، تو ان کے اوپر پھر بہت سی بیماریاں لگیں ان کو۔ ایک ایسی بیماری بھی تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ اچھوت بیماری تھی، مطلب مطلب جو ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اچھوت ہو گئے۔ تو سب نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی ان کے بچوں نے بھی چھوڑ دیا، ان کے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، سب کچھ ان سے لٹ گیا۔ صرف ایک بیوی تھی جو ان کے ساتھ رہی اور لائل رہی ان کے ساتھ، اور اب محنت مزدوری کر کے وہ آپ کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن کسی وقت پتہ نہیں انہوں نے ایسی بات کی، کوئی ایسی حرکت کی جس پہ غصے میں ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ بڑے 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 لوگ ہیں، یہ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، لیکن ان سے بھی کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ تو جب وہ صحیح ہو گئے تو اب ان کو کنسرن ہوا کہ میں اپنی اس بیوی کو، اتنی اچھی بیوی جو ہے اس کو میں 100 کوڑے کیسے ماروں۔ تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ تنکا لو اور جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے ہوں، اس کو ہلکا سے ایسے مار دو کہ تمہارا جو ہے کام ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا ان کا بھی جو ہے یہاں پہ ذکر ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، رجوع کرنے والے بندے تھے، اور لرزش ہوئی تو اللہ نے ان کو راستہ دکھا دیا، اس میں سے وہ نکل آئے۔ اس کے بعد جو ہے اس سب کے بیان کرنے کے بعد
جنت اور دوزخ کا ذکر ہے اور اس کی جو ہے کچھ فیچرز بیان کیے گئے ہیں. پھر کیسا آدم اور ابلیس آتا ہے. یہ غالباً ہمیں 6 دفعہ آ رہا ہے کہ 7ویں دفعہ آ رہا ہے، 7ویں دفعہ چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے کون سی انفارمیشن جو ہے ایڈیشنل ہے، اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیشنل ہیں اس کے اندر. باقی تو اسی طریقے سے ہے کہ شروع ویسے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو فرشتے جو جھگڑ رہے تھے، فرشتے کدھر سے جھگڑ رہے تھے، یہ مفسرین نے کہا ہے کہ وہی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ ایک آرگیو کیا تھا کہ آپ ان کو بنا رہے ہیں انسان کو، یہ بھی فساد مچائیں گے دنیا میں، اور جو ہے پہلے جیسے لوگوں نے فساد مچایا تھا مخلوقات نے، تو آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم اس جو ہے نا زمین کی خلافت سنبھالیں. تو اس پہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سمجھا دیا تھا. وہ جو آدم علیہ السلام کا سارا معاملہ جو ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کو پورے نام سکھائے گئے اور پھر جو ہے فرشتوں کو یہ بات سمجھا دی گئی. اس کے بعد پھر یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ہیں. اس میں جو ہے ایک دو پوائنٹ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا نا، ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پھٹکار ہے. اس نے کہا رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کی دن تک مہلت دے. مہلت مل گئی. تو اس نے پھر کہا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم یعنی یہاں پہ یعنی یہ انفارمیشن ایسے یہ ڈائلاگ ہوا ہے جو پہلے شیئر نہیں ہوا کہ یہاں پہ یعنی اتنی رسپیکٹ کرتا تھا اللہ کی. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، سوائے تیرے نیک بندوں کے باقی سب کو میں چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے بھی بتا دیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو تجھے اور جو بھی تجھے فالو کریں گے ان سب کو میں جہنم سے بھر کے رہوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایک ایڈیشنل چیز ہے اس کے اندر. باقی تو وہی واقعہ اور اس پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے سورہ زمر آتی ہے. سورہ زمر جو ہے جی دنیا سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے، اور اس طرح کی اور بڑی دنیایں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو ان کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے بنایا ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ ہم پورا کر کے جنت حاصل کریں. ہمارا ابھی یہ کنسرن ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سی مخلوقات ہیں، بہت سی دنیایں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو چلاتے ہیں. اللہ ہی جانتے ہیں، ان کے علم میں ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. میرا ادھر ایک کوشچن ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آپ نہیں جانتے، تو جو نام سکھائے گئے ہیں وہ اس بات کو پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھائے کہ پوری کائنات میں جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اس جو ہے حضرت آدم کو میں نے سکھا دی ہیں، اور دیکھو تم نہیں جان. کیا یہ اس اصل بات یہ نا کہ انیبل اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا نا اس کے ذریعے سے کہ میں نے آدم کو ہی اب اس کا اہل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو تمہارے اندر تو اہلیت نہیں ہے، تم کیسے چلاؤ گے نیچے. تو آدم علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اب اس دنیا کی خلافت اب اس نے سنبھالنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی پیغام تھا ان کو کہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. چلے زمر جو ہے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ صورت ہے. یہاں سے توحید عملی کے حوالے سے کچھ صورتیں آئیں گی. یعنی توحید کے 2 اسپیکٹس ہیں، ایک عقیدے کی توحید ہے اور ایک عمل کی توحید ہے. عقیدے کی توحید یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نظریاتی لحاظ سے تو صاف طور پر توحید پہ ہو، یعنی وہ شرک نہ کر رہا ہو، نہ ذات میں شرک کر رہا ہو، نہ صفات میں شرک کر رہا ہو. مطلب جیسے فار ایگزامپل یہ والی بات کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، مخلوق نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی بات کرتا ہے. لیکن عملی زندگی اس کی دیکھیں تو اس کے برعکس ہے. وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ انسسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان سے جو ہے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہوتا ہے.
تو یہ اس کا عمل جو ہے یہ توحید کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ عقیدہ ٹھیک ہے اس کا۔ تو عملی توحید کے حوالے سے یہ صورتیں بڑی اہم ہیں، ان میں کافی جو ہے اس طرح کے مباحث ہیں، اور جتنے بھی شرک کے تصورات ہیں ان کی جڑ جو ہے ختم کر دی گئی ہے اس صورت میں، خاص طور پہ سورہ زمر میں، اور آگے بھی جو صورتیں آ رہی ہیں، سورہ زمر ہے، سورہ مؤمن ہے، پھر آگے سورہ جو ہے ہاں وہ فصلت ہے، سورہ شورا ہے، یہ ساری صورتیں جو ہیں ان کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات زیر بحث آئی ہے۔ سورہ زمر جو ہے اس کا مزاج بڑا ہی شفیق مزاج ہے، یعنی جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے، بالکل نرمی سے بات کی گئی ہے۔ اسی میں وہ آیت بھی ہے جو سب سے زیادہ امید افزا آیت تھی، ٹھیک ہے، تو سب سے امید افزا آیت یعنی گناہ گاروں کے لیے وہ اسی میں آئے گی، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تو بہت ہی یعنی اس طرح کی نا ایک سافٹ ٹون ہے اس کی۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی کسی زمانے میں جب میں یو کے میں تھا، تو یہ تھی ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے کسی پروفیسر نے لکھی تھی، غالباً اس کا جو ٹائٹل تھا دا وے ٹو قرآن تھا شاید۔ تو اس نے جو ہے یہ بات کی تھی، میں اکثر شیئر کرتا ہوں اپنے سیشنز میں، کہ اس نے یہ اپنے پریفیس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ when I used to read Quran in English I had the perception that God is angry and demanding، یعنی یہ جو مسلم گاڈ ہے یہ بہت غصے میں ہے اور ہر وقت ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں انگلش میں پڑھا کرتا تھا، کہتے ہیں now when I have learned Arabic and now I'm reading Quran I have a different perception. Now I have the perception that God is sad and compassionate، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اداس ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہ چیز جو ہے صحیح معنوں میں مجھے فیل ہوئی تھی سورہ زمر میں، ٹھیک ہے۔ سورہ زمر میں جو ہے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے خوش نہیں ہے کہ لوگ ان کو نہیں مان رہے اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی جہنم میں ڈال کر انسان کو، بلکہ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جنت میں جائے۔ تو وہ اداس والی جو کیفیت ہے، اب ان کیفیت کو اللہ کے ساتھ جو ہے منسوب کرنا اس لحاظ سے تو یعنی مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اگین لٹرل سینس میں نہیں، یعنی اس کو اس اینگل سے ہم دیکھیں گے کہ تعلق جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے واضح نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کچھ کہ کئی ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر سے۔ شروع میں جو تمہید ہے، پھر عبادت کی دعوت دی گئی ہے کہ مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ عبادت جو ہے اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کر دی، ریا جیسے ہے، کسی نے جو ہے نماز پڑھی اللہ کے لیے، نیت بھی اللہ کے لیے باندھی، پوری نماز بھی اللہ کے لیے تھی، لیکن بیچ میں اس نے سجدہ لمبا کر دیا صرف اس وجہ سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو اس کا یہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی کام آپ ریا کے لیے کرتے ہیں تو وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ ساری توحید عملی کی ہی صورتیں ہیں، یعنی یہ شرک عملی ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ریا، اور توحید عملی یہ ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ ریا سے بچ کے رہیں۔ شروع میں تو اسی کی دعوت ہے کہ خالص ہو کر جو ہے اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے بعد پھر جو ہے شرک کا رد کیا گیا ہے، اور یہاں پہ وہ بات شروع ہوتی ہے وہ جو شفقت والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ذرا سنیے اس بات کو، اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں، تم کفر کرو گے تو وبال تمہارے بھی پڑے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے، لیکن ولا یردا لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندے کے لیے اس سے خوش نہیں ہوتا، یعنی بندے کے حق میں یہ برا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا کہ بندہ کفر کرے، کیونکہ بندہ خود جو ہے اپنے لیے وبال اپنے سر لے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ کو اس سے خوشی ہے کہ تم شکر گزاری کی روش پہ آؤ، صحیح روش پہ آؤ۔ اگر تم غلط روش پہ جاتے ہو تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا، یہ کوئی اللہ کی خوشی کی چیز نہیں ہے، گو کہ اللہ کو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب اس لحاظ سے کہ تم اگر کرتے ہو تو اللہ کو کوئی جاتا نہیں ہے، اللہ کو کوئی خزانہ کم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ پر پھر بھی اس سے پسند نہیں کرتا کہ تم کفر کرو، سبحان اللہ۔
اور ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا وہاں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، تو یہ ساری بات ہے، تو یہ یہاں سے اس طرح کی باتیں جو ہیں اس میں بہت ساری ہیں۔ پھر جو ہے آگے جا کے پھر انسٹرکشنز ہیں کہ دیکھو والذین اجتنبوا الطاغوت، یعنی جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، ان یعبدوها، کہ اس کی بندی کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف نابت کرتے ہیں، لہم البشری، اور فبشر عباد، ایسے لوگوں کے لیے پھر بشارت ہے جنت کی، یعنی بتایا گیا ہے کہ جو شرک میں پڑے رہیں گے تو ان کے لیے جو ہے جہنم ہے، اور جو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر جنت میں جائیں گے۔ ان کی پھر کچھ اور صفات بھی اللہ نے بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ جو طاغوت سے اجتناب کریں گے، ان کا انکار کریں گے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ طاغوت میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے، ٹھیک ہے، طاغوت وہ شیطانی گروہ ہے یا شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو جس کے پاس طاقت آ گئی ہو اس دنیا میں، ٹھیک ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ اچھا، یہ کویشچن میں اس کو دیکھتا ہوں، ایڈریس کرتا ہوں، پہلے ذرا اسے کمپلیٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ کو طاغوت سے ریجیکٹ کرنا ہے طاغوت کو، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ دوسرا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میری بات سنتے ہیں، یعنی اللہ کا قول سنتے ہیں، تو ایسے ہی سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں آسن طریقے سے، یعنی ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ جتنا بتا دیا گیا بس ٹوٹل پورا کر لو، نماز جیسے آپ بتا دیا گیا فرض پورا کر لو تو ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گی نماز، لیکن احسان کا پہلو یہ ہے کہ اس میں ایڈیشنل چیزیں بھی ڈالو، یعنی سنتیں بھی ڈالو اس کے اندر۔ تو اس طریقے سے اگزامپل میں نے دی ہے، اس طرح ہر حکم کے بارے میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ لوگ جو ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کی یہ صفت ہے کہ جب وہ ہمارے قول سنتے ہیں تو آسن طریقے سے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ جو ہیں وہ سوچ سمجھ والے ہیں، سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تو یہ جو لوگ ہیں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بالا خانے ہیں، اور وہ ساری نہریں ہیں ان کے لیے جس میں جو ہے وہ نیچے سے بہیں گی، اور باغات ہیں، سب وہ انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قرآن کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین کلام نازل کیا ہے جس کی جو آیات ہیں وہ ملتی جلتی بھی ہیں اور بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں، تاکہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ تو اللہ رحمت ہیں کہ اور وہ لوگ جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ آیات سنتے ہیں، جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ تو یعنی قرآن کی یہ صفت ہے کہ اس کے اندر جو بار بار دہرا کے آیات جو ہے پیش کی جاتی ہیں، ملتی جلتی بھی ہیں اور دہرائی بھی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل کو نرم کرتی ہیں، اور اس سے پھر ہمارے دل تیار ہوتے ہیں ان احکامات کے لیے جو شریعت کے اندر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ پھر انسانی کی زندگی کی مثال بیان کی گئی ہے، پھر ہدایت یافتہ اور گمراہ میں جو فرق ہے وہ واضح کیا گیا ہے، اور انجام، اچھا اور برا انجام جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایک شخص ہے، اس کے ملٹیپل آقا ہیں اور وہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، تو وہ کتنی مشکل میں ہوگا، اور ایک غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے تو وہ آسانی میں ہوگا۔ تو اس لیے تم سمجھو کہ کتنی لاجیکل بات ہے کہ تم ملٹیپل خداؤں کو جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بڑا وہ جو سیڈ والا ایسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اے حبیب، اب آپ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، سچا دین جب ان کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے، کہ ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے، ایسے کافر جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور جھوٹ آگے بتاتے ہیں اللہ کے اوپر، جو ہے جھوٹ لگا کے آگے سناتے ہیں، اب ان کے بارے میں اب کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ان کو عذاب نہ دوں میں؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اے حبیب آپ بتائیے اتنا کچھ میں نے ان کے لیے کیا ہے،
ان کا خیال بھی رکھا، ان کو نعمتیں بھی دیتا ہوں، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہی وہ سوالات ہیں جسے لگتا ہے جیسے واقعی جیسے کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے اس سارے ماجرے سے. تو یہ کچھ اہم اس میں چیزیں ہیں. ایک جو ہے مثال بھی ہے. اچھا، اب یہ ٹاپکس جو ہیں آج سے ریلیونٹ تو نہیں ہے، میں اینڈ میں پھر دیکھتا ہوں کہ اس پہ کوئی بات کی جا سکے. تو بس یہ سورہ زمر بس ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں. اس میں ایک اور جو پوائنٹ آتا ہے آیت نمبر 42 بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہماری جو کمپوزیشن ہے انسان کی اس سے متعلق ہے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ جو ہے انفس کو لے لیتا ہے موت کے وقت، جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت لے لیتا ہے، اور پھر جن پر موت کا حکم آ جاتا ہے تو ان کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، ورنہ واپس بھیج دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم بھی یہیں پہ ہوتا ہے، ہماری جان بھی یہیں پہ ہوتی ہے، نبضیں چل رہی ہیں، خون چل رہا ہے، یہ ہمارا شعور کہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو شعور جو ہے ہمارا کسی اور دنیا میں جاتا ہے، جیسے ہم خوابوں کی دنیا میں جاتے ہیں. جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے شعور بھی چلا جاتا ہے اور روح بھی چلی جاتی ہے، ورنہ اور جان بھی ختم ہو جاتی ہے. جبکہ جب تک ہم مرتے نہیں ہیں تو ہماری جان بھی یہیں پہ ہے، روح بھی ہے، لیکن شعور کہیں جاتا ہے. تو اس کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ غور کرو، اس میں بڑی جو ہے نشانی ہے. جب اللہ فرمائے نا کسی آیت پہ غور کرو تو اس میں بہت سے پھر علوم چھپے ہوتے ہیں. اب اس میں سائیکالوجی، آج کل ماڈرن سائیکالوجی جو ہے اس پہ کافی کام ہوا ہے، ڈریمز کے اوپر کہ ڈریمز کیا ہیں. کارل جنگ نے بڑا کام کیا ڈریم کی انٹرپریٹیشن کے اوپر، ولیم جیمس نے بھی شاید کام کیا. تو یہ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ سب کانشیس مائنڈ، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ آف ڈریمز، یہ اس میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے، تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد پھر توحید پر مزید دلائل دیے گئے ہیں، نام ماننے والوں پر وعیدیں ہیں. یہ تو ہم نے کر لیا. اس کے بعد پھر وہ مقام آتا ہے جس کا ذکر میں کر رہا تھا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. انہیں بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں تو سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ بخش دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی تو غفور الرحیم ہے. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ امید افزا آیت قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنے ان بندوں کو عبد کہا ہے. عبد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی عبد کہتے ہیں علیہ السلام. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو عبد کہہ کے پکارا ہے. کل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیں یا عبادی، میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو بخشنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ملنے کی خوشی نہیں ہوئی اس آیت سے زیادہ. مطلب اس آیت کے بعد جو ہے مجھے یہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. کسی نے پوچھا کہ شرک بھی بخش دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں توبہ کرو تو شرک بھی بخش دیں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں تک اگر بات ہم کریں تو بڑی اچھی ہے، بہت محبت بھرا یہ پیغام ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے کچھ شرائط بھی اللہ نے دی. اب یہاں پہ ہم یہی بات کہتے رہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور آگے جو ہے کنڈیشنز کو بھول جائیں تو یہ بھی بہت زیادتی ہو جائے گی. تو آگے جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک کنڈیشن نوٹ کرنے والی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پلٹاؤ اللہ کی طرف، اس کی بات ماننا شروع کر دو. پہلے پلٹاؤ اللہ کی طرف، دوسرا اس کی بات ماننا شروع کر دو، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے. نمبر 3، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلُ، اور اتباع کرنی شروع کر دو اس احسن کلام کی جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب بغتۃ،
اچانک تم پہ عذاب آ جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہ، تو یہ کرو۔ یا پھر ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، یا پھر کوئی اس دن یہ کہے کہ ہائے کاش اس بات پر میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس دن پھر افسوس نہ کرنا، اس لیے ابھی اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ اور پھر وہ والی جو بات ہے جو ہمارے اندر بہت زیادہ رچی بسی ہے، او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم میں سے کوئی یہ کہانی سنائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دیتا نا تو میں بڑا متقی ہوتا یعنی جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ ہدایت دے، اللہ کہتے ہیں یہ کہانی میں نے وہاں نہیں سننی ہے کہ تم میں سے کوئی آ کے مجھے وہ یہ کہانی سنائے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے دیتا تو میں تو بڑا متقی ہوتا، یعنی ہدایت انہوں نے دی اس لیے میں ایسا ہوں، اللہ پہ بلیم ڈال دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا پھر اس دن جو ہے کوئی کہے کہ عذاب دیکھ کر کہ کاش کہ میرا واپس لوٹ جانا ہوتا اور میں اچھے کام کر کے واپس آتا، تو یہ وہاں پہ پھر نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر اس کو بتا دیا جائے گا تمہیں کہ بلا قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آ گئی تھیں، فکذبت بہا، تو نے انکار کیا، واستکبرت اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور کافروں میں سے تو ہو گیا۔ تو یہ شرائط ہیں جی، ان شرائط کو اگر ہم فلفل نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی توبہ نہیں ملے گی، تو یہی ہمیں ذرا اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے بڑے ہی پرجلال انداز میں سورت کا اختتام ہوتا ہے، یہاں تک بڑی نرم ٹون ہے، لیکن اچانک پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو جلال سے بات کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، اور تم نے تو اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا قدر پہچاننے کا حق ہے۔ باقی قدر پہچانی ہم نے قدر اللہ کی؟ دنیا میں 6 بلین تو وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں، انہوں نے کیا قدر پہچانی؟ جو مانتے بھی ہیں ان میں سے اکثر تو نماز تک بھی نہیں پڑھتے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے قدر نہیں پہچانی ہے اللہ کی قدر جیسا کہ پہچانی چاہیے تھی، تو پھر کان کھول کے سن لو میری طاقت کیا ہے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، تو پوری زمین میری مٹھی میں ہوگی یوم القیامہ، قیامت والے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور پورے کے پورے جو آسمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے جس سے یہ شرک کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جو آتا ہے کہ جب جہنمی جو ہیں ان کے گروہ در گروہ وہاں پہ لائے جائیں گے، اور جو ہے جنتیوں کے گروہ در گروہ لائے جائیں گے، جنتیوں کو تو کہا جائے گا جاؤ داخل ہو جاؤ، اور جہنمی جو ہیں ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور سب کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، فرشتوں کا بھی فیصلہ چکا دیا جائے گا، جو معاملہ ہے چکا دیا جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، اور پھر قیل الحمدللہ رب العالمین، اور تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتوں نے جو ہے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک بہت عظیم ایک نعرہ لگے گا الحمدللہ رب العالمین، تو ساری ڈومینین میں گونجے گا، اور یہ وہ ڈراپ سین ہے جو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک پرجلال انداز میں مسئلہ سارا کنکلوڈ ہوگا۔ تو اسی پہ جو ہے سورہ زمر بھی کنکلوڈ ہوگی الحمدللہ۔ تو بہت ہی پرجلال یہ انداز ہے، ضرور اس کو پڑھیں، اچھے قاری سے سنیں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جی ابھی تک کوئی کویشچن ہے اس والے سے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ دو جو کویشچنز آئے ہوئے ہیں اس کو میں لے لیتا ہوں، اگر تو کوئی کویشچن اس سے متعلق نہیں ہے تو۔ سر ایک کوشچن ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں، جی آپ جی نے کہا تھا کہ عربک پیننسولا میں نا جو کوئی کافر یا مشرک نہیں رہ سکتا ہے، لیکن یہاں حرم کی بات ہوئی ہے، مکہ کی بات ہوئی ہے، تو یہ پورے عرب پہ کیسے اپلائی ہوگا؟ جی یہ ہے فلا یقرب المسجد الحرام، یہ نہیں بات ہو رہی ہے کہ مسجد حرام، مسجد حرام کی بات ہوتی تو پھر صرف مسجد حرام ہوتی۔ یقرب المسجد الحرام سے مراد ہے کہ مسجد حرام کا قرب و جوار، اور یہ اس سے بھی لنک ہوتا ہے نا کہ جہاں سے اعلان برات ہوا ہے، دیکھیں نا پہلے اعلان برات ہوا ہے، اور اعلان برات کن کن قبائل سے ہوا ہے؟ وہ سارے قبائل سے ہوا ہے جو جزیرۃ العرب میں تھے۔ جب جزیرۃ العرب کے سارے قبائل سے کہا گیا ہے کہ وہاں سے نکل جاؤ، تو اب ظاہری بات ہے وہاں واپس تو نہیں آ سکتا نا کوئی، تو جہاں جہاں سے نکالا گیا ہے وہ سارے علاقے جو ہے اس میں شامل ہے۔ ایک تو اشارہ قرآن کا ہے، دوسرا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آ گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ یہ فرمایا ہے کہ میں اگر زندہ رہا تو میں جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو بھی نکال دوں گا،
کفار تو نکل گئے، ان کو بھی نکال دوں گا۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ لا یجتمع فیہا دینان، یہاں پہ جزیرۃ العرب کے اندر دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کی حدیث میں بھی اس کی تفصیل آ گئی ہے، خود قرآن کے اندر بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یقرب المسجد الحرام ہے، یہ سارا قرب و جوار۔ سر کرسچنز پیلسٹائن میں رہتے نہیں تھے حضرت عمر کے زمانے میں؟ نہیں، فلسطین اور چیز ہے، جزیرۃ العرب اور چیز ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو ارض اور مدینہ؟ مقدس فلسطین اور شام کی سرزمین ہے، وہاں رہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بات سینکٹیٹی جو ہے جزیرۃ العرب کی ہے، اس کی بھی سینکٹیٹی ہے۔ جو اس وقت فلسطین اور شام کی سرزمین ہے، اس کی بھی سینکٹیٹی ہے کہ ہم ان کو کسی کفار کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، لیکن وہاں پہ کفار رہ سکتے ہیں مسلمانوں کے ماتحت ہو کے۔ یہ جو زمین ہے، یہ ایک سطح پر ارض مقدس سے بھی زیادہ مقدس ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں سر مسلموں کو آج شعور بھی نہیں ہے۔ جی جی۔ جس نے حضرت عمر کو خنجر مارا تھا وہ بھی تو یہودی تھا اور مدینہ میں ہی رہ رہا تھا۔ نہیں، وہ تھا، کوئی ایرانی تھا، لیکن یہ وہ تو قید کیا گیا تھا نا۔ ایک تو ابو لولو فیروز تھا، ٹھیک ہے، دوسرا جو تھا، جو بھی اس کا ہینڈلر تھا، وہ وہ اپنے یعنی وہ اسلام کی آڑ میں وہاں پہ تھے، وہ کوئی اس طرح نہیں تھے کہ وہ کافر تھے اور وہاں پہ رہ رہے تھے، کافروں کی تو اجازت ہی نہیں تھی وہاں پہ۔ تو وہ یعنی منافق تھے نا، مطلب اسلام کی آڑ میں وہاں پہ رہ رہے تھے اور انہوں نے پھر یہ سازش کی۔ ٹھیک اوکے ہے، سر۔ تو یہ کلیئر ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں، ابن کثیر بھی اس میں واضح طور پہ لکھتے ہیں، باقی سارے مفسرین اس پہ متفق ہیں۔ بس اب آج کل کیا آپ کریں گے، مطلب اب تو پورے کفار کے ہاتھ میں ہم نے سب کچھ دے دیا ہوا ہے، تو اب کیا ہے، اب تو مندر تعمیر ہو رہے ہیں وہاں پر، اور کوئی ٹینشن نہیں ہے امت مسلمہ کو کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا سوال۔ اب یہ دو سوال ہیں کہ کین یو پلیز ایکسپلین ڈیلیگیشن آف نجران۔ یہ شاید آپ پہلے کسی سیشن کے وجہ سے پوچھ رہی ہیں۔ بالکل، نجران جو ہے یہ ایک جگہ تھی، جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ حجاز سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، اور وہاں پر ایک بہت بڑی بستی آباد تھی جو کرسچنز کی بستی تھی، اور وہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں جو ہے لوگ رہتے تھے۔ تین بڑی بستیاں تھیں ان کی، اور ان کے اوپر جو ہے یعنی تقریباً کوئی 70 سے اوپر بستیاں تھیں، اور تین بڑے لیڈرز تھے جو ان کو لیڈ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جو پھر بعد میں جب فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد پھر یہ آئے تھے وزٹ کرنے کے لیے، جب پھر سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں، سوری سورہ جو ہے آل عمران کی وہ آیات نازل ہوئیں، جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو سوال ہے، پلیز گیو اے بریف انٹروڈکشن آف حضرت عمر بن امیہ۔ عمر بن امیہ، عمر بن عاص کی بات کر رہے ہیں؟ عمر بن امیہ نام تو کہیں کلک کر رہا ہے، لیکن کس حوالے سے پوچھ رہی ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ عمر بن امیہ، یہ کون تھے عمر بن امیہ؟ پر میں دیکھ کے پھر بتاؤں گا آپ کو، یا آپ کوئی پرٹیکولر کسی وجہ سے پوچھ رہی ہیں تو وہ بھی بتا دیں کہ کس وجہ سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ صحابی تو خیر ہیں اس نام کے، جی جی، صحابی تو ہیں اس نام کے، عمر بن امیہ۔ ان کی کیا کیا سگنیفیکینس ہے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، پھر دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ میں پھر چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ سر وہ اوپر سامری والا ایک کوشچن آیا ہوا تھا، جی، وہ کیا ہے اس سامنے کے کوشچن؟
کہ سامری کے بارے میں جو آپ نے روایت بتائی تھی وہ کس کتاب سے ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں گے نا، جو ہمارے قدیم تفاسیر ہیں ان کے اندر یہی واقعہ اس طریقے سے آیا ہے۔ معرف القرآن آپ پڑھ لیں، اس کے اندر جو ہے کافی تفاسیر کے ریفرنسز دیے ہیں۔ شفیع جو عثمانی تھے انہوں نے، تو آپ ذرا معرف القرآن دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو قدیم ہے تفسیر قرطبی دیکھ لیں، تو اس کے اندر بھی یہ تفسیر ملے گی اسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہمارے مفسرین نے انہوں نے یہی واقعہ اسی طریقے سے کوٹ کیا ہے کہ وہ سامری جو تھا اس نے وہ جو ہے مٹی اٹھائی اور پھر ڈالا اور سارا معاملہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، انشاءاللہ 27ویں تک ہم اسے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو پلان ہے 27 کو ہم جو ہے اپنا کورس بھی کنکلوڈ کر لیں گے۔ کوئزز جو ہیں، 12th کوئز جو ہے شاید آپ تک آ گیا ہوگا، باقی بھی کوئز آہستہ آہستہ جو ہے انشاءاللہ وہ شیئر ہوتے جائیں گے۔ سر ڈیٹیل قرآن کورس کا بھی وہ شیئر کر دیجیے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے، اس کو آفر کریں گے۔ ظاہر بات ہے، یہ جو کریش کورس تھا اس میں کمٹمنٹ زیادہ تھی کہ پورے رمضان میں آپ اسے ختم کر لیں، لیکن آبویسلی یہ مشکل ہے۔ تو اب آگے جو ہے تھوڑا سا ہم ریلیکس اسے رکھیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ایک منزل کا ہم رکھیں گے، اور وہ پیٹرن ملتا جلتا ہوگا، اسی طرح کا ہوگا، لیکن اس میں ٹائم آپ کو زیادہ ملے گا، اس میں کچھ اسائنمنٹس بھی ہوں گی، تو اس طرح زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے لرننگ ہو سکے گی، ٹائم تھوڑا مل جائے گا۔ یہاں پہ تھوڑا ذریعہ بات ہے کہ بہت زیادہ یہ ڈیٹا ہے، بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ ایک ہی مہینے میں، لیکن اگر کوئی ڈیڈیکیٹڈ انداز میں کوئی کرے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اتنی کمٹمنٹ بہرحال جو ہے وہ کم ہوتی ہے لوگوں میں، لیکن ہم نے آفر کر دیا تھا اس دفعہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کچھ لوگ کریں۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کون جو ہے اس کو پورے ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے کر رہا ہے۔ شاید جو ہے وہ معیز بھائی کر رہے تھے، لیکن وہ بھی لگتا ہے ذرا تھک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اسے آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ کل ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔